जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी दिन के बाद एक बार फिर हमें जुनैद कुरैशी साहब ने जॉइन किया है हॉलैंड से। जुनैद कुरैशी साहब को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जुनैद साहब जो हैं एक यूरोपियन फाउंडेशन को रन करते हैं और वो फाउंडेशन ख़ास तौर पर जो साउथ एशिया के मसाइल हैं उसके ऊपर काम करती है। तो साउथ एशिया के मसाइल पर ही आज हम बात करेंगे। जुनैद साहब, एक बार फिर आपको हम कहेंगे बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल लिया आज। शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया। अच्छा, जुनैद साहब, आपसे बात नहीं हो सकी। कश्मीर का मामला, कश्मीर के आप एक्सपर्ट हैं। हम पहले भी मैंने एक मर्तबा आपसे जो है वो हमने कश्मीर पे बात की थी। सर, ये जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो हालात व वाक़यात हुए, आपने देखे, तो उसके ऊपर मैं देख रही थी कि बड़ा कुछ लिखा गया, कहा गया और वो तो उसमें ये कहा गया कि जो वहाँ पर रहने वाले कश्मीरी हैं, लाठी और गोली जो है वो उनके लिए कोई वो बात नहीं है और वो उसके सामने खड़े होना जो है वो जानते हैं और यही वजह है कि अपने वो हकूक के बिजली सस्ती हो और पानी मिले और आटा सस्ता हो, जो पूरे पाकिस्तान में कोई उसको कम नहीं करवा सका कीमतों को, उन्होंने जो है वो 2 दिन के अंदर वो वाली कीमतें कम करवा के दिखा दी। वो ठीक है कि उनकी जानें भी वहाँ पर गईं और सब हुआ, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? और इसी के साथ सर, क्योंकि ये जो बात मैंने आपसे पूछी ये हिस्ट्री तक लेकर जाएगी, मैं देख रही थी कि ये भी कहा गया कि जो ये एरिया है, इलाका जो है कश्मीर का, इसकी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया कि महाराजा हरि सिंह जो है, उनसे ये इलाका उन्होंने खुद ये हासिल किया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो दिया गया। और मैं देख रही थी कि हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने भी जो कॉलम लिखा, उन्होंने भी इसके हवाले से कुछ हिस्ट्री इसकी लिखी। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा-सा हिस्ट्री में इलैबोरेट कीजिएगा कि कैसे क्या हमें माज़ी में मिलता है इस हवाले से? जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू। नहीं, हामिद मीर साहब एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लेकिन इस रिस्पेक्ट में वो गलत हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस वक़्त, मैं तो इसको पहले, अगर आपकी इजाज़त हो, और हमारे बहुत से लोग हैं जो इस खित्ते में रहते भी हैं, हमारे हमवतन हैं, वो इसको आज़ाद कश्मीर नहीं, वो इसको आज़ाब कश्मीर कहते हैं। तो ये बात ये है कि देखिए, जब आप हिस्ट्री में जाएँगे, तो कश्मीर का मसला आया कैसे? और क्विकली, क्योंकि मुझे पता है हमारे पास कम टाइम होता है। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया मतलब जब ब्रिटिश इंडिया को आज़ादी मिली, तो कुछ 540 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें ये था कि उनके पास जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, उनके पास और सिर्फ उनके पास ये इख्तियार था कि वो दोनों डोमिनियन में से किस डोमिनियन को जॉइन करें। जियोग्राफी भी इसको अलाउ करना, मतलब इट शुड बी अलाउड बाय जियोग्राफी, इन द सेंस के अब हैदराबाद था, हैदराबाद हिंदुस्तान के बीचों बीच था, तो इवन अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, ये जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं था। कश्मीर का मसला थोड़ा सा अलग इसलिए था कि कश्मीर जियोग्राफिकली दोनों तरफ जा सकता था, और कश्मीर का महाराजा हिंदू था, और कश्मीर की पॉपुलेशन जो थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो मुस्लिम थी, और महाराजा इंक्लाइंड था इंडिपेंडेंट रहने के लिए, बिकॉज देखिए, रूलर्स जो होते हैं उनका मजहब एक ही होता है, और वो होता है रूल करना। तो महाराजा के पास ये उसकी इंक्लिनेशन थी कि वो अपना एक स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट्स, उसको आगे चला था। कश्मीर में एक राइट्स मूवमेंट थी, सेक्युलर मूवमेंट थी शेख अब्दुल्ला की, और उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी नेहरू के साथ। एंड दे उस वक़्त का जो शेख अब्दुल्ला, फिर वो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उनका ये वो कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करके उसमें अपनी ऑटोनॉमी और अपनी एक किस्म की एक इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना चाहते थे। इस दौरान महाराजा ने 2 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किए थे, एक पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान ने उस पे ये कहा था कि आप
اپنا کوئی وزیر بھیج دیں اس پہ مزید بحث کرنے کے لیے. اور پھر 22 اکتوبر 47 میں قبائلیوں نے اور پاکستان کے ریگولرز نے کشمیر پہ حملہ کیا. جب حملہ انہوں نے کیا تو مہاراجہ جو ہے اس ہربراٹ میں وہ جموں میں تھا آئی تھنک, اینڈ دین ہی کالڈ اپون انڈیا, اور اس نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ان سے بچائیں, کیونکہ حملہ اس میں مطلب دیر آر ایمپل ایویڈنسز جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ بارہمولہ میں 3 دن رکے قبائلی اور ریگولرز, اور انہوں نے 3 دنوں میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ سم ویئر اراؤنڈ مطلب کوئی 1 لاکھ کہ 3 لاکھ اس طرح کے کوئی لوگ انہوں نے مارے, ریپ کیا. اور پھر ہندوستان نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کو آپ کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی لیگل بیسس چاہیے. تو مہاراجہ نے پھر 26-27 اکتوبر کی رات کو اس نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن سائن کی, اور انڈین فورسز 27 اکتوبر کو کشمیر میں لینڈ ہوئے, جب یہ قبائلی اور ریگولرز سری نگر سے کوئی 10-12 کلومیٹر دور تھے. اور اس وقت پھر جنگ ہوئی, اور ایک پھر یہ مسئلہ یو این چلا گیا, اور یو این نے سیز فائر نیگوشیٹ کی, جس کی وجہ سے جو ہندوستان کی فوجیں ہیں وہ وہاں رک گئی جہاں آج ایل او سی ہے, اور باقی کا ایریا جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں رہ چکا. مطلب فرام اے کشمیری پرسپیکٹو وہ قبضہ ہے, اور یو این نے پھر اس پہ کئی ریزولوشنز مطلب اس پہ نیگوشیٹ ہوئی ہیں. ان کو کوئکلی میں بتا دوں کہ کشمیر کی جو ریزولوشن ہے وہ پروسیڈ ہوتی ہے ٹروس ایگریمنٹ سے, اور ٹروس ایگریمنٹ میں یہ یو این میں پاکستان اور ہندوستان نے دونوں نے اس پہ سائن کیا ہے, سیکورٹی کاؤنسل کے سگنیچرز ہیں. ٹروس ایگریمنٹ میں سب سے دیکھیں بائی یو این ریزولوشنز کشمیر کا ایک ہائپوتھیٹیکل بٹ جو حل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک پلیبسائٹ ہونا چاہیے, وہاں ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے. اب یہ آج کے دور میں کتنا ویلڈ ہے کتنا نہیں ہے, کیونکہ 70-80 سال گزر گئے ہیں, لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں, مطلب جیوگرافیہ بدل گیا ہے, تو ون کین ڈیبیٹ کہ ہاؤ ریلیونٹ اٹ از ٹوڈے, بٹ اسٹل لیکن پلیبسائٹ کرنے کے پہلے اس سے پہلے ایک ٹروس ایگریمنٹ ہے جس میں 3 سبسیکوینشل سٹیپس ہیں جو پہلے ہونے ہیں, اس کے بعد یہ پلیبسائٹ ہوگا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں یا وہ لوگ جو جموں و کشمیر سٹیٹ میں داخل ہوئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, ان کو نکالے. اب یہاں جموں و کشمیر کا مطلب ہے گلگت سے لے کے لداخ تک, سری نگر, جموں, میرپور کو, یہ پورے کا پورا خطہ. اس کے بعد ہندوستانی فوجیں اس ایریے کو اپنے کنٹرول میں لیں گی, مطلب آپ کا ہندوستانی فوجی گلگت میں بھی جا کے کھڑا ہوگا, اور یہ پورا ایریا اپنے کنٹرول میں لے کے تب یو این آسپیشس کے انڈر ایک پلیبسائٹ ہوگا. تو حامد میر صاحب کا یہ کہنا کہ کشمیریوں نے یہ حصہ پاکستان کو حوالے کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پاکستان نے جنگ کی صورت میں چھینا ہے, اور اس خطے پر پاکستان نے بائی اینی انٹرنیشنل لا ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا جنید صاحب, اس میں 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کے دور میں یہ جو گلگت بلتستان انہوں نے اس کو الگ کر دیا تھا اس سے, کشمیر سے. دوسرا یہ کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب کی, تو انہوں نے لکھا ہے کہ 1947 میں آزاد کشمیر کا موجودہ علاقہ کشمیریوں نے خود مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج سے آزاد کروایا اور رضاکارانہ طور پر اپنا انتظامی کنٹرول پاکستان کے حوالے کیا. مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے ایک مسلمان افسر کرنل مرزا حسن خان نے 1946 میں ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغاوت کا ایک منصوبہ بنا لیا تھا, جس میں سردار ابراہیم خان کو بھی شامل کیا گیا. ان سب نے دوسری جنگ عظیم کے ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ مل کر ڈوگرا فوج کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکال دیا, اور پھر اس بغاوت کا آغاز پونچھ سے ہوا, اور بعد میں قبائلی پختون بھی اس بغاوت میں شامل ہو گئے, اور یوں پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی.
जिसे बंद कराने के लिए। हामिद जी। मीर इसमें आधा सच बोल रहे। इस अच्छा। बात पे कोई शक नहीं है कि गिलगित स्काउट्स में बगावत हुई थी, जिसका आपने नाम लिया जी। मिर्जा हसन खान। हाँ। उन्होंने जनरल ब्राउन के साथ मिलके महाराजा के फौजों के खिलाफ बगावत की थी। ये बात लेकिन गिलगित की है। ये बात इस खित्ते की, जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, इसकी नहीं है। देखिए, मुजफ्फराबाद तो वैसे भी, जैसे कि मुजफ्फराबाद जियोग्राफिकली वैली का हिस्सा है, जो वैली जो हिंदुस्तान के जेर इंतजाम है। बाकी जो ये पट्टी है, ये ज्यादातर जम्मू का हिस्सा है। तो ये भी जो जेर इंतजाम हिंदुस्तान के। गिलगित जो है, गिलगित बल्तिस्तान इन एसेंस लद्दाख का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि वहां पर एक गिलगिट स्काउट्स में जनरल ब्राउन के मतलब जेर इंतजाम एक बगावत को फरोख्त दी गई थी। उसकी वजह ये थी कि ब्रिटिशर्स, जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया था, ये उस वक्त की ग्रेट गेम का हिस्सा था। इसकी पट्टी अफगानिस्तान से मिलती है, सेंट्रल एशिया से जाके मिलती है। सो द होल थिंग वाज कि गिलगित बल्तिस्तान को ब्रिटिशर्स किसी ना किसी तरीके से मुतनाज़ा रखना चाहते थे, ताकि वहां पर उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। ठीक। बट ये इस पट्टी का इससे इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उस बगावत का। ठीक है। अच्छा, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सर ये जो अभी हुआ है, तो कैसे उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए? इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इतना वो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोविंस में ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने इस हद तक अपनी बिजली, आटे और उसके जो मुतालबात हैं ये तस्लीम करवा सके। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है, क्योंकि कश्मीर के हवाले से भारत की तरफ से बहुत सारी बातें जो है वो चलती रहती हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान ने कहा कि थ्रेट्स भी वहां से चलते रहे, और काफी उनके स्टेटमेंट्स जो हैं अमित शाह से लेकर काफी। तो क्या ये भी एक वजह है कि भाई इनकी तो बात माननी पड़ेगी, या ये कि वहां के लोगों में इतना दम है कि उन्होंने कहा कि मार भी दोगे तो हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे? देखिए, दम तो है। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी तो पिछले कितने सदियों से जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और कितने सालों से उन्होंने टेररिज्म भी सहा। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान इस इशू को, जो इस वक्त हुआ था, इसको ज्यादा मतलब इधर ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने के हक में इसलिए नहीं था कि इंडीड आजकल हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी बयान सामने आए हैं। दूसरा ये कि बाय बाय लॉ पाकिस्तान आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का मतलब उस पे सिग्नेचर हुए हैं, उसका वो उसको उन्होंने अपहोल्ड करना है। और देखें, बलोचिस्तान में इशू है, पश्तूनों का इशू है। ये राइट्स मूवमेंट जरूर हैं, और राइट्स मूवमेंट हैं, सिंध में भी होता है। बट इसमें कोई इंटरनेशनल एंगल, या इसमें कोई प्लेबिसाइट का एंगल, या एक इतनी बड़ी दूसरे मुल्क की का क्लेम जो है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो कश्मीर में जब ये इशू होता है, और इस दफा जब हुआ, तो इसलिए ये माना गया क्योंकि ये ना हो कि ये इशू बढ़ते बढ़ते वहां पर ये बात शुरू हो जाए कि भाई हमें आजादी की बात तो कश्मीर में काफी सालों से और नारे होती तो है, लगे हैं सर, भी होती ये है। प्रोटेस्ट के दौरान भी नारे लगे हैं, ये आजादी हाँ, वाजादी के सब कुछ चलते रहे हैं, वीडियोस भी वायरल होती रही। अब पाकिस्तान को ये डर पड़ गया कि ये ना हो कि यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहरा दे। तो बात यह है कि इसमें जो एंगल्स है ना, मतलब इसमें एंगल बड़ा डिफरेंट है। और इस वजह से पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है ना। मतलब बात यह है कि आप ये देखें कि बिजली कश्मीरियों की है। वो इस खित्ते में कोई ग्रिड नहीं है। वो बिजली कर करके कहाँ, मतलब इस्लामाबाद, पिंडी जाके वो वापस आके कश्मीरियों को बेची जाती है। आप ये देखें कि इस खित्ते, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, यहां पर जो पोटेंशियल है बिजली पैदा करने का, वो 5,000 मेगावाट है। 5,000 मेगावाट, जबकि इस खित्ते की जरूरत सिर्फ 400 मेगावाट है। तो बिजली हमारी, पानी हमारा, डैम हमारे, मतलब ये सब कुछ हमारा है। हम इसके मतलब 10 गुना पैसे क्यों देंगे कश्मीरी उस सेंस में? तो ये बात तो, मतलब ये कोई कोई एहसान भी तो नहीं किया ना। ये तो हमसे हमसे बिजली लेके
اپنے گھر روشن کرتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. آج یہ یہ دیکھیے سب یہ تو بنگلہ کتنے لوگ یہ ہیں جو منگلا ڈیم کے صورت میں انگلینڈ میں رہتے ہیں. کتنا فورن ایکسچینج آتا ہے, کتنا فورن ایکسچینج آتا ہے. مطلب میرے خیال میں میرپور کا تو ہر دوسرا گھر انگلینڈ میں وہ یا نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں, فورن ایکسچینج آتا ہے. اور یہاں پر اس آزاد کشمیر میں کوئی بینک نہیں ہے, یہ فورن ایکسچینج سیدھا کا سیدھا پاکستان کو جاتا ہے. ایئرپورٹ نہیں ہے آزاد کشمیر میں, ایئرپورٹ نہیں ہے. مطلب آپ نے اس طریقے سے تو پاکستان نے اس کو ایک سیمی اٹونمس, مطلب اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بھی جو ہے آزاد کشمیر کی, وہ کسی طریقے سے کلیئر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کا, اور یہ آپ کے ویورز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ سننے کے لیے کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن ڈیفائن ہوتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 257 سے. اور 257 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ when the people of Jammu and Kashmir through a free and fair plebiscite will decide to accede to Pakistan, the relationship between Pakistan and the people of Kashmir will be decided. ایگزیکٹلی 257 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہ متنازع علاقہ ہے, اس کا جو ہے اقوام متحدہ کی, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, اس میں آپ سب سے پہلے جو پہلا لفظ ہے اس پہ دھیان دیں, وہاں لکھا ہے when کا مطلب ہوا جب کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ علاق کریں گے. اب مجھے یہاں بتائیں, ہمارے پاس چوائس تو دو ہیں, اس میں جب کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ لفظ تو اس میں یہ ہونا چاہیے اگر کشمیری علاق کریں گے. ہم علاق ہندوستان کے ساتھ بھی تو کر سکتے ہیں نا, ان یو این ریزولوشنز کے تحت ہی. ہمارے مہاراجا نے تو کر لیا, لیکن چلیں پلیبسائڈ میں ہم ہندوستان کے ساتھ بھی تو علاق کر سکتے ہیں. یہ والا علاقہ بھی ہندوستان کے, مطلب ہندوستان کا کلیم ہے. اگر پلیبسائڈ ہو بھی جاتا ہے, جو irrelevant مطلب ٹو مائی مائنڈ ان ٹوڈیز ورلڈ, بٹ اسٹل تو ہم یہ وین کا لفظ جو ہے, وین کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کشمیری آپ ہی کے ساتھ علاق کریں گے. کشمیریوں نے تو ایسا کوئی فیصلہ سامنے رکھا نہیں ہے. ادھر لفظ ہونا چاہیے if جموں اینڈ کشمیر decides to accede, not when. اور پھر آپ نے دیکھیں, یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے نا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی. پھر آپ نے 74 میں ایکٹ 1974 جموں کشمیر آزاد کشمیر میں لاگو کیا ہے, جو ایک اپنی ایک کانسٹیٹیوشن ہے. ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ کیسے رہیں گے, آپ نے وہاں پر, اور یہ سارا کچھ آتا ہے انڈر دی منسٹری آف کشمیر افیئرز. آپ یہ دیکھیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1974 کے تحت آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پیون کی نوکری لگا سکے. پیون کی نوکری بھی وہ نہیں لگا سکتے. 1 لاکھ روپیہ پاکستانی سے زیادہ اگر خرچ ہونا ہے اس گورنمنٹ کا, تو اس کو پہلے پرمیشن لینی ہے منسٹری آف کشمیر افیئر سے. اس میں یہاں تک کہ ٹرین کی ٹائمنگ چینج کرنے کے لیے آپ آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, اس کا یہ حق نہیں ہے. یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جو لینٹ آفیسرز ہے اسلام آباد سے, جو کشمیریوں کے اوپر بٹھائے گئے. مطلب آپ نے ایک طرف سے اٹس اے کانسٹیٹیوشنل میس. کانسٹیٹیوشن پاکستان یہ کہتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, جب یہ ہمارے ساتھ آئیں گے. پھر آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن بنائی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے لیے. پھر آپ نے گلگت بلتستان کو الگ کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر آپ سی پیک بنا رہے ہیں. تو مطلب اس سینس میں آزاد کشمیر لوگوں کا اٹھنا اور اپنے حقوق مانگنا جو جائز ہے, تو پاکستان کو یہ مجھے لگتا ہے, آئی تھنک کہ ان کو یہ خدشہ بیٹھ گئی کہ بھئی یہ کہیں اس میں ہندوستان بھی نہ گھس جائے, کہیں اس میں انٹرنیشنل فورسز بھی نہ آ جائے, تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے دے دو جو مانگ رہے. ٹھیک ہے, لیکن سر اس طرح تو نہیں دیا گیا, بڑی وہ انہوں نے لڑائی کی ہے, لوگ بھی مرے ان کے. اچھا,
اس میں یہ ہے کہ ابھی کیونکہ آپ نے سی پیک کا بھی ذکر کیا اور ہم نے انڈیا کا بھی ذکر کیا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے دو خبریں ہیں، تو میں نے سوچا کہ اسی میں آپ سے اس پہ بھی بات کر لی جائے. انڈیا یہ کہتا ہے، ابھی ڈاکٹر جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہوئی ہے، ان کی مسلسل کئی دن سے آ رہی ہیں اسٹیٹمنٹس پاکستان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے اب یہ کہا کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر جے شنکر بلکہ ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب بھی کئی مرتبہ گئے چکے، پاکستان نے انڈیا کے خلاف جا کر اپنے آپ کو ڈاؤن کیا ہے. اپنا جو ستیاناش، جو خرابی، جو کچھ بھی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ بھارت کے خلاف کی جو ایک پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہے اور وہ کسی بھی صورت کم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو کیا آپ اس کو سیکنڈ کریں گے؟ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اس پالیسی کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت الیکشن چل رہے ہیں، تو بہت سی خبریں وہاں سے آتی ہیں. اٹس آل پالیٹکس. اس میں بہت سی خبریں، بہت سے بیانات بڑے بے تکے بھی ہیں اور بڑے ٹھیک بھی ہیں. یہ بات لیکن بالکل صحیح ہے. یہ تو سارے لوگ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں اپنے جو کچھ فوجی بھی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، یا کچھ بہت سے پولیٹیشنز بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کے ساتھ ایک دشمنی ہم نے لے لی ہے، یہ ہمیں ہی نقصان پہنچایا ہے اس دشمنی نے. بٹ اس کی وجہ بھی یہ ہے نا کہ فار دی ایگزسٹنس آف پاکستان یہ دشمنی بھی ضروری تھی. اگر آپ کا دشمن نہیں ہے تو آپ کس بیسس پہ پاکستان کو قائم رکھیں گے؟ آپ نے تو بیسس آپ کا یہی ہے کہ ہم ایک مسلم ملک ہیں اور ہم اینٹی ہندو ہیں. کیونکہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کریں گے یا دشمنی نہیں رکھیں گے تو پھر یہ آرگیومنٹ بھی تو سامنے آتا ہے نا کہ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک وہ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا، یہ تو ایک ملٹری ڈاکٹرین، ایک پولیٹیکل ڈاکٹرین کا حصہ ہے پاکستان کا. بٹ ظاہر سی بات ہے، یہ جو سارے سانپ پالے تھے ہندوستان کو ڈسنے کے لیے، اور پھر افغانستان میں بھی، آج تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پاکستان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو اس سے آپ کی ایجوکیشن سسٹم، آپ کا اکانومی، آپ کی ڈیفنس، یہ ساری چیزیں، اس کا افیکٹ تو ہوتا ہے. سو آئی تھنک اس سینس میں یہ اسٹیٹمنٹس بالکل صحیح ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان تو پاکستان کے لوگوں کو ہوا ہے. اس میں بھی یہ کلیئر کرنے کی بات ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے انہوں نے بہت عیش کی ہے. انہوں نے اپنے مطلب پیزا کی دکانیں بھی کھولی ہیں، اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنی پراپرٹیز بھی لی ہیں مختلف ملکوں میں، اور زمینیں بھی لی ہیں. The elite of Pakistan is doing very well. بٹ ہاں، عام پاکستان کے لوگوں کو اب دیکھیں، آزاد کشمیر میں 40 ہزار روپیہ الیکٹرسٹی بل ہے. اب آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان میں یا ان خطوں میں کتنی کوئی کسی کی تنخواہ ہوتی ہے، کتنی کو کسی کی نوکری ہوتی ہے. ایسے تو اس کا اثر تو ضرور ہوا ہے پاکستان کی اپنے لوگوں پہ ہوا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے ہم یہ کریں گے کہ آپ نے کیونکہ جس طرح سی پیک کی بھی بات کی، تو چائنا کے حوالے سے بھی یہ ہے، پاکستان کی کچھ اتھارٹیز جو ہیں وہ اس وقت چائنا میں موجود ہیں، اور چائنا کی طرف سے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے کہ حالانکہ آپ کو پتا ہے سویٹر دین ہنی اینڈ پہاڑوں سے اونچی اور کیا کیا وہ والی دوستی ہے، تو پھر بھی چائنا جو ہے اس کو خدشات رہتے ہیں کہ اب دہشت گردی کی وجہ سے لوگ اس کے مر رہے ہیں پاکستان میں، اور کافی حملے ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو اس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ اب یہ جو ایک پالیسی ہے ٹو کاؤنٹر ٹیررزم، اس کو جو ہے وہ ڈیپن کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو شکایت ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کا جو ایک ایشو ہے ریزالو کیا جا سکے گا پاکستان کے اندر؟ کیونکہ دہشت گردی کو اگر آپ ختم کر پاتے ہیں تبھی یہ ایشو ریزالو ہوگا، ورنہ تو حملے ہوتے رہیں گے. تو یہ اب چائنا بھی وارن کر رہا ہے پاکستان کو. دیکھیں، یہ سارا پارٹ ہے آف دس از آل پارٹ آف پاکستان ان ایسنس سلولی ہینڈنگ اوور اٹس ساورنٹی ٹو چائنا. دیکھیں، چائنا نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا، آپ نے اس دوستی کو بہت بڑا چڑھا کے گیم چینجر آپ نے بولا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سی پیک کی سٹارٹ تو کچھ سال پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کی بنیادیں 63 سے رکھی گئی ہیں. 63 میں جب بارڈر ایگریمنٹ ہوا، اور پھر ہم واپس آتے ہیں کشمیر پہ، کراکورم ہائی وے بنانے کے لیے پاکستان کے قبضے میں کشمیر کا جو حصہ تھا، جس کو آپ شاکسام ویلی کہتے ہیں، 5,000 اسکوائر کلومیٹر تھا، وہ پاکستان نے چائنا کو گفٹ کیا.
تاکہ وہاں پر کراکورم ہائی وے بن سکے. تو اس کی بنیادیں بہت بہت پہلے سے رکھی گئی ہیں. اور پھر چائنا نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا جب پاکستان کو پیسے کی ضرورت تھی. آہستہ آہستہ چائنا نے ایس سی اوز لائے, جو آپ کے جو مطلب پرائیویٹ سیکورٹی فرمز ہے, جو سی پیک کے لوگوں کو, انجینئرز کو, ان کے ورکرز کو سیکورٹی دیں گے. اپنے انجینئرز لائے, اپنے بینکس لائے, اپنے مطلب لوگ مزدور بھی اپنے لائے. اور اب آہستہ آہستہ یہ جو ڈیپن کرنے کی بات ہے, یہ صحیح ہے کہ چائنا کو یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر ٹیرورزم ہے اور ہماری انویسٹمنٹ جو ہے ایٹ رسک ہے. ویسے تو چائنا ہیز اے ہسٹری آف ٹیکنگ دیز رسک, کیونکہ وہ افغانستان میں بھی کر رہے ہیں. اینڈ یو نو, تو یہ خدشہ ان کو ضرور ہے کہ یہاں پر ٹیرورزم ہے. بٹ آہستہ آہستہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے they will take on a bigger role, they will take on a much more central role. اور ان کو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہے کہ یہ ٹیرورزم جو اس خطے میں ہے, یہ ان کا جو انڈر بیلی ہے شینگجانگ, وہاں تک پھیلنا نہیں چاہیے, اور وہاں پر ایک اس قسم کی کوئی لہر نہیں اٹھنی چاہیے جہاں پر وہاں پر لوگ جو ہیں یہاں کے جہادیوں کے ساتھ, جن کا مین پریمس تو مطلب فنڈامنٹل اسلام ہے نا, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے وہ یہ لشکر ہو, یہ سارے ہو, ان کا مین پریمس تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک خلافت قائم کرنی ہے. اور شینگجانگ میں بھی مسلمان رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن چائنا یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ اوور فلو کر جائے. بٹ آہستہ آہستہ چائنا اپنے آپ کو اور زیادہ اسرٹ کرے گا پاکستان کی اکانومی میں. تو انہوں نے کیا ہے, پاکستان کے لوکل افیئرز میں بھی کیا ہے. اب آہستہ آہستہ پاکستان کی سیکیورٹی افیئرز میں بھی چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کافی ٹائم سے کر رہا ہے, اور مزید کرے گا. تو جس طرح آپ نے دیکھا بہت سے, جیسے سری لنکا میں آپ نے دیکھا, آپ نے کچھ افریقن ملکوں میں دیکھا, آپ نے میلڈیوز میں دیکھا, آج کل آپ نیپال میں دیکھ رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ سوورنٹی جو ان ملکوں کی ہے یہ مطلب دی جا رہی ہے چائنا کو, کیونکہ چائنا کی ہیوج انویسٹمنٹ ہے, اور چائنا از رائزنگ پاور. اور چائنا ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو کچھ زیادہ سیریس تو لیتا نہیں ہے. تو ان ملکوں کے لیے اٹس آلسو ایزی منی. بٹ ون فرام دی ٹیررزم اینگل اس میں یہ بھی ہے کہ یہ چائنا اپنے شینگجانگ کے انڈر بیلی میں اس کو نہیں چاہتا ہے, because that would be disastrous for them, and that's why چائنا نے بہت ہی زیادہ مطلب ایک ہارڈ ہینڈڈنس سے شینگجانگ اور یوگر مسلمانوں پہ وہاں پر مطلب ظلم اس لیے کیا بیکاز دے وانٹ ٹو کرش دس. وہ اس کا نام و نشان بھی نہیں چاہتے ہیں. کل کو اگر طالبان بیٹھے ہوئے جو ہے, حالانکہ وہ نہیں کہتے ہیں, بٹ طالبان یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے کشمیر میں بھی جہاد کیا, وہاں بھی ہم نے مار کھائی, ہم نے یہاں بھی جہاد کیا, ہم نے پاکستان میں بھی کیا, تو ہم اب اپنے اوگر مسلمان بھائیوں کو مدد کرنے جا رہے ہیں. That would be a problem. The same goes for the لشکر, جیش, حزب, یہ سارے جو بیٹھے ہیں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں, یہ اگر کل کو اس طرف چلے جائیں تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا. اور اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آتی ہے, یہ جو آپ نے پہلے کہا نا انڈیا کی بات, کہ ان ایسنس یہ جو سارے ہیں, حالانکہ ان کا پریمس جو ہے اسلامک کیلیفیٹ اور یہ مطلب اسلامی نظام مصطفیٰ ہے, بٹ پریمس ان کا اینٹی ہندو ہے, کیونکہ یہ وہاں سے آئے ہیں نا. تو ورنہ شینگجانگ کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مطلب عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے تو اس چیز کے بارے میں کوئی خاص پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے, میں نے پوچھا تھا تو میرے اتھارٹیز نے کہہ دیا کہ نہیں وہ ایسے ہی ہے, بس کوئی خاص اس میں نہیں ہے کوئی ایسی بات. ہاں, جبکہ مطلب ابھی سال پہلے ہی یو این ہائی کمشنر کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا از کمیٹنگ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ان شینگجانگ. تو یہ ایشوز سیریس ہیں, بٹ یہ اس بات سے لینا دینا ہے کہ آرمی بھی بیکاز آف دس نیو ہائیبرڈ سسٹم وچ از ان پاکستان فرام اراؤنڈ 2008 آئی تھنک, تب سے لے کے جو نیا ہائیبرڈ سسٹم آرمی نے انسٹال کیا ہے کہ they will run it with the civilian government in front. اس سے ایک تو پاکستان آرمی کا جو مطلب گرپ ہے کنٹری پہ وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی, اور چائنا کی
انٹرونشن اور چائنا کی گریپ آن دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی. ٹھیک. تو جنید صاحب بہت شکریہ ونس اگین، تھینکس الاٹ کہ آپ نے آج بہت ان ڈیپتھ انالیسز ہمارے سامنے پیش کیا، یہ جو ایشوز جو ہے جس پہ ہم نے بات کی. آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ضرور شریک ہوں جب بھی اب آپ چرچا کریں. اتنا ٹائم نہیں لیں گے، اب آتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ سر، تھینکس تھینک الاٹ.